अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मोहतरम मेंबरान बार एसोसिएशन शेखुपुरा, ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं आज मुल्क के जो कानून और दस्तूर को समझने वाले लोग हैं उनसे खिताब कर रहा हूँ। मौजू बड़ा सादा है, जिससे आप पहले भी काफ़ी मुतारफ हैं, और वो है इस्लाम और सेकुलरिज्म। दो हिस्से हैं मौजू के, एक इस्लाम, दूसरा सेकुलरिज्म। इस्लाम हमारे लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अल्लाह के फजल करम से हम सब मुसलमान हैं। अलबत्ता सेकुलरिज्म के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। आप हिंदुस्तान के मुसलमान से पूछेंगे तो कहेगा कि सेकुलरिज्म ना हो तो हमारे लिए मौत है। उनके लिए पनाहगाह जो है वो सेकुलरिज्म है। बाकी आपको अहले इल्म में से प्रो सेकुलरिज्म भी मिलेंगे और एंटी सेकुलरिज्म वाले भी मिलेंगे। कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि इस्लाम में सेकुलरिज्म की गुंजाइश है, कुछ कहते हैं कि इस्लाम में सेकुलरिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि सेकुलरिज्म में इस्लाम की गुंजाइश है, और कुछ समझते हैं कि इस्लाम का असल दुश्मन सेकुलरिज्म है। जायजा लेते हैं। इस्लाम ने अपना तारुफ बतौर दीन कराया है, और दीन के बुनियादी मानी बदले के हैं। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। कुल या अय्युहल काफिरून के आखिर में लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारी राह, मेरे लिए मेरी राह। सूरह यूसुफ में फरमाया गया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को डिटेन करना चाहते थे तो फरमाया लियाखुज़ अखाहु फी दीनिल मलिक। यूसुफ के लिए मुमकिन ना था कि वो बादशाह के दीन में भाई को डिटेन कर सकता। यहां कानून के मानों में है कि सॉवरन तो बादशाह था, और उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही वहां पर किसी भी मोनार्की के अंदर वो कानून बनता है। तो वहां कोई प्रोविजन नहीं थी कि किसी आदमी को डिटेन किया जा सके सिवाय इसके कि उसने चोरी की हो। लिहाजा फरमाया कि हमने यूसुफ को तरकीब सुझाई कि यूं कर लो। जब इस्लाम के लिए लफ्ज दीन इस्तेमाल होता है तो वो तर्ज जिंदगी के मानों में इस्तेमाल होता है। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन, तर्ज जिंदगी तो इस्लाम है। एक दूसरा लफ्ज जो है वो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, वो मजहब है। मजहब की मानी है रास्ता, ज़हब यज़हबु की मानी जाना, यानी जिस रास्ते पर चलकर आप कहीं जाते हैं वो मजहब है। लेकिन दीन के मुतालिक जितनी भी हैं उन सब का बुनियादी मतलब यही है, शरीयत। शारे आम किसे कहते हैं हम? आम पब्लिक जो पासवे है। इसी तरह सुलूक, सलक या सलूक के मानी भी चलना है, रास्ता तय करना। तो सुलूक ये लफ्ज जो है ये आता है तसव्वुफ के लिए, सुलूक की मनाजिल तय करना, वो भी रास्ता है। तो दीन बुनियादी तौर पर रास्ता है। शरीयत जरा पक्का रास्ता है जिसमें सर्टन अहकाम है, ये जायज है और ये नाजायज है। लेकिन जो सुलूक के रास्ते हैं उसमें जो भी सालिक है वो अपने किसी मुर्शिद से रुजू करता है, और वो उसकी नब्ज पर हाथ रखकर उसको आगे चलाता है और उसको डेवलपमेंट की, सुलूक की मनाजिल तय कराता है, वो सुलूक है। मजहब जो है वो क्या रास्ता है, इसको भी समझ लेना चाहिए कि कुरान मजीद में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, और मेरे इल्म की हद तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन हमारे लिटरेचर के अंदर ये लफ्ज कसरत से इस्तेमाल हुआ है। लेकिन याद रखिएगा ये इस्लाम के मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी इस्लाम एक तकद्दुस है, उसको दीन कहा जाता है,
لیکن اسلام کی جو مختلف ڈسکرپشن، اس کے جو مختلف ورشنز ہیں، ان کو مذہب کہا جاتا ہے تاکہ وہ دین کے لفظ کا تقدس مجروح نہ ہو۔ مثلا جسے ہم عام طور پر مسلک کہتے ہیں، مسلک حنفی، مسلک شافعی، مسلک اہل حدیث، تو ہماری جو پرانا لٹریچر ہے اس میں کو مذاہب کہا جاتا ہے۔ مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب اہل حدیث، مذہب دوسرے جو سارے فقہ ہیں، ان کو مذاہب کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر جنت کی طرف جانا۔ اب اس کے مختلف راستے ہیں۔ سب سے مضبوط راستہ، سیف راستہ شریعت ہے، اور پھر اسی طرح مذاہب ہیں۔ کوئی مذہب شافعی پر عمل کر لے وہ بھی اسی منزل کی طرف جائے گا، کوئی مذہب حنفیت پر عمل کر لے وہ بھی اسی منزل کی طرف جائے گا۔ اسی طرح سلوک کے مختلف مکاتب فکر ہیں جنہوں نے اپنی اپنی سجیشنز دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کے لیے، اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے یہ وظائف اور یہ پریکٹسز کی جائیں تو یو کین ایزیلی اچیو دا گول۔ بات ایک ہی ہے، منزل طے شدہ ہے سب کی، لیکن راستے جدا ہیں۔ کوئی ادھر سے جانا چاہتا ہے، کوئی ادھر سے جانا چاہتا ہے، کوئی اسلام آباد بائی ایئر جانا چاہتا ہے، کوئی بائی موٹر وے جانا چاہتا ہے، کوئی وایا جی ٹی روڈ جانا چاہتا ہے، کوئی ٹرین پہ جانا چاہتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مختلف راستے ہیں، لیکن یہ سب اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دین کے جتنے بھی ورشنز ہیں، وہ تصوف کے ہوں یا ہماری فقہوں کے ہوں، ان سب کی منزل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے جنت پہ جانا۔ البتہ ایک بات میں وضاحت کے طور پر عرض کر دوں کہ ہمارے جو بعض اہل علم ہیں، جس میں سر فہرست ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ اور ڈاکٹر سعد احمد صاحب رحمہ اللہ ہیں، ان کی تقاریر آپ سنیں گے تو وہاں دین و مذہب کے فرق کے عنوان سے ایک بات کہی جاتی ہے، اور وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ مذہب جو ہے یہ محدود ہے۔ مذہب محدود ہے، جبکہ دین جو ہے وہ ایک جامع اصطلاح ہے جو انکلوسیو آف ایوری تھنگ ہے۔ مذہب جو ہے وہ صرف عقائد، عبادات اور رسومات سے متعلق ہے۔ یہ بات ایکچولی درست نہیں ہے ٹرم کے اعتبار سے، لیکن جو کانسیپٹ وہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی عرض کروں گا کہ وہ کیا کانسیپٹ ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنی فقہوں کو پڑھتے ہیں، فقہ شافعی کو پڑھ لیں، فقہ حنفی کو پڑھ لیں، فقہ مالکی کو پڑھ لیں، تو ان میں عنوانات بدلے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں جدید جو عنوانات ہیں وہ کیا ہے؟ اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام۔ یہ اصطلاحات نہیں ہے، نظام کا لفظ ہی نیا ہے۔ لیکن آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں آپ کو عنوان ملے گا مناکحات یا کتاب النکاح۔ اب کتاب النکاح میں سارے جو معاشرتی زندگی کے، آئلی زندگی کے مسائل ہیں اس میں زیر بحث آ گئے۔ پھر آپ کو ایک عنوان ملے گا کتاب البیوع، بیع کے معنی بیچنا، تو کتاب البیوع خرید و فروخت کا باب، تو سارا اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ اس ہیڈنگ کے تحت آپ کو ملے گا۔ اسلام کا معاشی نظام اس طرح موجود نہیں ہے وہاں پر۔ اسی طرح اسلام کا سیاسی نظام، یہ اصطلاح بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن فقہوں کے اندر کتاب الامارہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذہن میں لائیے گا کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامارہ، کہ اسلام کا اجتماعیت کے بغیر کوئی تصور نہیں، اور اجتماعیت بغیر امیر کے نہیں، اور امیر بے معنی ہے اگر اس کا کہنا نہ مانا جائے۔ ایک سیریز ہے نا پوری، لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامارہ ولا امارت الا بالطاعہ، تو سب کچھ آپ کو موجود مل جائے گا۔ تو پھر ان دونوں بزرگوں نے، اور دوسرے یعنی آپ مصر میں چلے جائیں تو سید قطب وغیرہ جو لوگ ہیں، یہ سب جو ہیں یہ پھر کیا بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیے گا۔ وہ ہے یعنی سیکولر ڈیفینیشن آف ریلیجن۔ اس میں ریلیجن کا ترجمہ جو ہے مجبوری ہے کہ اردو میں کیا لفظ استعمال کریں، وہ مذہب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد فقہ لینا جو ہے وہ پھر کنفیوز کرتا ہے انسان کو۔ اب انگریزی کا لفظ ریلیجن کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے انگریزی کا کوئی لفظ دیکھنا ہے تو اس کے لیے کوئی آپ کو سٹینڈرڈ انگریزی ڈکشنری آکسفورڈ چیمبر میں سے ہی پتہ چلے گا۔ تو آکسفورڈ ڈکشنری کے میرے سامنے 2 ایڈیشن تھے تو میں نے اس لفظ کو ٹریس کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، سیکولر اینڈ ازم۔ ازم کیا ہوتا ہے؟ نظام، سیکولرزم، کمیونزم، کیپٹلزم، اور دوسرا
کیا ہے سیکولر؟ اب سیکولر کے معنی جو ہیں وہ 48 کا جو ایڈیشن ہے آکسفورڈ کا، اس میں لکھے ہوئے ہیں سیکولر کا مطلب ہے ورلڈلی، یعنی اسی دنیا سے، اسی جہان سے متعلق، کسی اور جہان سے متعلق نہیں، ناٹ ریلیجیس اور اسپرچل۔ اچھا، اب اس لفظ کی روشنی میں سیکولرزم کا مطلب تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ورلڈلی، اس دنیا سے متعلق جو نظام ہے وہ سیکولرزم ہے، اور یہی اس کی ونڈو ڈریشن بھی ہے کہ لفظ آپ سب جانتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے خود بھی استعمال کیا ہوگا، ماشاءاللہ صاحب آپ اس سے متعلق آپ کا پیشہ اس سے متعلق ہے یہ باتیں ڈیسائیڈ کرنا کہ سیکولرزم از سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، مذہب اور جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو علیحدہ کرنا۔ لیکن آپ کے لیے شاید یہ بات نہیں ہو کہ یہ سیکولرزم کی ونڈو ڈریسنگ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ We don't mind whether someone believes in God or he doesn't. We don't mind whether he believes in one God, 10 gods or 1,000 gods. We don't mind. لیکن بات اس سے بہت آگے ہے، یعنی یہ تو کیا ہے کہ قانونی سطح پر تو یہ بات کہی گئی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ لفظ سیکولر ورب کے طور پہ آتا ہے، ٹو سیکولرائز، تو اس کا ترجمہ ہے ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان morality اینڈ ایجوکیشن۔ morality کو آپ میرے سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ قوانین کیا پرمیسبل ہے، کیا پرمیسبل نہیں ہے، کیا لیجیٹیمیٹ ہے، کیا لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، کیا لیگل ہے، کیا انلیگل ہے، کیا لافل ہے، کیا ان لافل ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، تو morality ہو گئی۔ لیکن اس سیکولرزم کا اصل زہر جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہے۔ اور پھر سن 95 کے ایڈیشن میں مجھے بڑی جامع تعریف سیکولرزم کی مل گئی کہ بلیف that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. پھر دوہرا رہا، belief that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. اب ذرا ریلیجن کی تعریف کی طرف واپس آئیں کہ سن 48 والا جو ایڈیشن تھا اس میں ریلیجن کی تعریف تھی بلیف، غور سے سنیے گا، بلیف ان دا ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور کوما کنٹرولر اینڈ کریٹر آف دا یونیورس کوما ہو ہیز گیون مین اے اسپرچل نیچر وچ کنٹینیوز ٹو ایگزسٹ آفٹر ڈیتھ آف دا باڈی۔ اب آپ اپیرنٹلی اس تعریف کو دیکھیں تو بالکل معلوم ہوگا کہ اسلام کی تعریف ہے، لیکن آپ غور سے پڑھیں گے اس کو تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ از ناٹ اے پاور، ہی از اے پاورفل بینگ۔ نہیں، کیسی صفائی سے اللہ تعالیٰ کو ایک پاور کہہ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو پاورفل بینگ ہے، پاور نہیں ہے۔ جیسے کمپیوٹر ہے، وہ ایک مشین ہے، بہت سے کام کرتا ہے لیکن اپنے اختیار سے نہیں کرتا۔ جو میرے ہم عمر لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ انٹرمیڈیٹ میں جو انگریزی کی کتاب ہوا کرتی تھی اس میں آئنسٹائن کا ایک مضمون تھا، ورلڈ ایز آئی سی اٹ۔ اس میں آئنسٹائن کہتا ہے کہ جی اس کائنات کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی قوت کار فرما ہے۔ آگے کہتا ہے بٹ آئی کین ناٹ کنسیو آف گاڈ ہو پنشز اینڈ ریوارڈز ہز کریچرز۔ مشین کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، آپ کمپیوٹر کو جو پروگرامنگ دیں گے اس کے مطابق وہ آپ کی سارٹنگ بھی کرے گا، آپ کو مارکس بھی دے گا، آپ کا جو ہے وہ یس بھی کرے گا، نو بھی کرے گا، اکارڈنگ ٹو دا گیون انسٹرکشن۔ اس کے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن جہاں بھی کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہوگا، بے شک وہ کچھ بھی نہ ہو، دنیاوی حیثیت اس کی کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کی بھی ایک پسند ہوگی، ایک ناپسند ہوگی۔ کچھ چیزوں کو وہ کچھ چیزوں کو اپروو کرے گا، کچھ کو ڈس اپروو کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا بڑا سٹل انکار ہے اس تعریف کے اندر۔ اچھا، پھر اس کے بعد سیمی کولن کے بعد پھر ایک کرسچینٹی کے ریفرنس سے ایک تعریف تھی مونکس کی، اس کے بعد پھر تھا رولنگ پیشن آف ونز لائف۔ لیکن 95 کے ایڈیشن میں یہ تعریف امینڈ ہو گئی، پہلی تو غائب کر دی انہوں نے، بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور، لیکن دوسری تعریف جو تھی رولنگ پیشن آف ونز لائف، اس کو امینڈ کیا انہوں نے۔ وہ امینڈمنٹ کیا تھا
controlling influence of an individual. اور آپ خوب سمجھتے ہیں دونوں لفظوں کو کہ پیشن ہمیشہ اندر سے اٹھتا ہے اور وہ رولنگ پیشن ہے، یعنی اندر سے ایک بات اٹھ رہی ہے جو پورے انسان کی ساری ایکٹیویٹیز کو رول کر رہی ہے، وہ ریلیجن ہے 1948 کے ایڈیشن کے مطابق. لیکن پھر 95 کے ایڈیشن میں کیا تبدیلی آئی؟ کنٹرولنگ انفلوئنس کا انفلوئنس ہمیشہ باہر سے آتا ہے. یہ فرائیڈ کے وہ نظریات ہیں کہ جو پھر انگلش لینگویج کے اندر آ کر جذب ہوئے کہ مذہب کا انسان کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، ریلیجن کا انسان کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، یہ باہر سے ٹھوسی جانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بات یہ ایجوکیشن کی طرف کہ ایجوکیشن کیا چیز ہے، یعنی سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ میں تو یہ کہا گیا نا کہ وی ڈونٹ مائنڈ ویدر سم ون بلیوز ان گاڈ اور ہی ڈزنٹ، ہی بلیوز ان 1 گاڈ 10 گاڈ 1000 گاڈز ملین گاڈ، نو پرابلم. لیکن نظام تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے ہمارا مائنڈ سیٹ بدلا. اور ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی صرف مذہبی تعلیم لے کر آیا ہے دارالعلوم سے. ہم سب اسکول کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، انکلوڈنگ بھی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب کیا ہے، ہم اپنے اندر جھانکیں گے تو پھر یہ سمجھ آئے گی. اب 95 کے ایڈیشن میں ریلیجن کی تعریف کیا ہے کہ اس میں پہلی تعریف اڑا دی بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور، اور دوسری کو امینڈ کیا. اب آئیے سیکولرزم کی طرف. 95 کے ایڈیشن میں سیکولرزم کی ایک جامع تعریف ملی. وہ کیا تھی وہ میں نے آپ کو سنا دی کہ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس. اب ایجوکیشن کیا ہے اور یہاں فیکٹس اینڈ سائنس کیا ہے؟ جس بچے نے اسکول میں سائنس پڑھی ہے، یعنی وہ ایز اے شغل اس نے پڑھتا تو دارالعلوم میں ہے اور وہاں سائنس کا بھی ایک سبجیکٹ پڑھ لیتا ہے، ناٹ ٹاکنگ آف ہم. جس نے بھی باقاعدہ اسکول میں سائنس کی تعلیم پڑھی ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے. وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ریئل وہی ہے، ایکچوئل وہی ہے کہ جو آنکھ سے نظر آئے، کان سے سنائی دے، زبان سے چکھا جا سکے، ناک سے سونگا جا سکے یا ہاتھ سے چھوا جا سکے. جو چیز حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے، حواس خمسہ اس کو اپریشیٹ نہ کر سکے، اس کا کوئی وجود نہیں. اب میں نے لفظ بدل لیا تھوڑا سا، اپریشیٹ نہ کیا. یہ کیا ہے کہ اگر چلیے ڈائریکٹ 5 سینسز کی گرفت میں نہ آئے لیکن 5 سینسز میں سے کوئی سینسز کو ویریفائی کر سکے. اس کی مثال کیا ہے کہ سائنس کا کلیم یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں، لیکن نہ سنائی دیتی ہیں، نہ دکھائی دیتی ہیں، نہ کوئی ذائقہ، نہ کوئی اسمیل، اور نہ ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں. لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی اور میں کال ایکسپٹ کر کے کہ خواہ کراچی بات کر لوں، خواہ میں امریکہ بات کر لوں، نو پرابلم. جس سے کنفرم ہو گیا کہ کچھ تو ہے نا جس کے ذریعے سے میرا فون کالر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. یا آپ وائی فائی جو ہے اس کو کلک کریں اور آپ کے پاس پاسورڈ ہو بار ایسوسیشن کے وائی فائی کا، تو آپ ایک دم دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تھرو واٹ؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز. وہ کنفرم ہو گیا. پھر اس کے بعد ایٹسٹرا بھی لگایا ہے. بلیف that laws and education should be based on facts and science, etc. یہ etc. کیا ہے؟ اس میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے کہ وہ میتھڈ جو سائنس نے اپروو کر دیے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا میتھڈ جو ہے وہ میتھمیٹکس ہے. ان سے بھی کوئی چیز پروو ہو جائے تو وہ بھی ریئل ہے، اس کو بھی ماننا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ سب لوگوں نے، جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے، انہوں نے آئنسٹائن کی ایک ایکویشن پڑھی ہے، E=mc²، کہ جب کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو وہ انرجی بن جائے گا اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا اور ڈسٹینس 0 ہو جائے گا. یعنی اٹ کین ٹریول فرام ون پلیس ٹو انادر ود ان نو ٹائم. ٹائم جو 0 ہو گیا، انفینٹ ہو گیا، ختم ہی نہیں ہونا، انہیں چلنا ہی نہیں، اور ڈسٹینس 0 ہو گیا. تو ایسے ہی ہے جیسے یہاں میں کھڑا ہوں، یہیں پر کھڑا ہوں،
لیکن ایکچولی میں کہاں کا کہاں پہنچ گیا. یہ کیا ہے؟ اچھا اب آپ بتائیں، آپ سب لوگ جنہوں نے فزکس پڑھی ہے، ڈونٹ یو بلیو ان اٹ؟ ہم سب اس پر بلیو کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے آئنسٹائن نے ثابت کیا. آئنسٹائن فزکس نہیں تھا، وہ میتھمیٹیشین تھا. اس نے ایک بات کہی اور ہم سب لوگ جنہوں نے فزکس پڑھی ہے ہم اس کو یقین کے ساتھ مانتے ہیں. اور میں اگلا سوال بھی پوچھ لوں اگر، کہ کیا اتنے ہی یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ تو شاید ہمارے اندر سے جواب آئے کہ نہیں. کیا کیا اس علم نے ہمارے ساتھ؟ یہ سیکولر نظام تعلیم جو ہے، اس نے ہم سے اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی چھین لیا ہے. باقی تو ساری گلیں چھڑ دو، باقی ایمان تو سب اس کے تابع ہے نا. رسول کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ زندہ کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کا ایمان ہی گیا تو باقی ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ یہ ہے وہ ہوشیاری جو اس نظام تعلیم کے ذریعے سے ہم پر مسلط کی گئی ہے اور ہمیں اس کا شکار کیا گیا ہے. اور یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. یہاں مدرسہ سے مراد سکول ہے، سکول کا اردو ترجمہ مدرسہ ہے، دارالعلوم نہیں ہے. تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اور یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، چپ کر کے کالج کھولتا. مجال ہے بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا، کوئی نوجوان موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا. یہ حاصل میں جو ہوشیاری کی گئی ہے. اچھا فارچونیٹلی ہوا کیا کہ ہم میں سے عظیم اکثریت نے یہ علم سمجھ کر حاصل نہیں کیا اور ان پرسوٹ آف نالج حاصل نہیں کیا. کیوں کیا؟ ڈگری لینے کے لیے اور ڈگری لے کر نوکری حاصل کرنے کے لیے. جو ہی ڈگری مل گئی اور نوکری مل گئی تو ہماری عظیم اکثریت نے کتابیں بھی نکال کے باہر پھینک دی اور دماغ میں سے بھی وہ ساری انفارمیشن نکال کے باہر پھینک دی. ہم بچ گئے. لیکن ہم میں سے جو ذہین تھا، جس نے واقعتاً وہ علم سمجھ کر پڑھا تھا، وہ پھر ملحد ہو جاتا ہے. مولانا عبد الباسط دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ پڑھا، ملحد ہو گئے. پھر وہ تو آہستہ آہستہ پھر ظاہر ہے جو بچپن میں مسلمان ماں کا دودھ پیا ہو تو وہ رنگ لاتا ہے. پھر دوبارہ راغب ہوئے، پھر خط و کتابت ہوئی ان کی ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ پاک و ہند کی، اور پھر وہ دوبارہ نئے سرے سے مسلمان ہوئے. پھر قرآن مجید کے مفسر بنے، اردو میں تفسیر، انگریزی میں تفسیر. He did a tremendous job. لیکن بہرحال ایک دفعہ وہ بہ گئے. اچھا ان کی بھی دو قسمیں ہیں. پھر ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، اس کے گھر میں ٹریڈیشن نہیں ہے، وہ تو بالکل بہ گیا. اس نے صاف کہا کہ I was born with no religion. Religion is the opium of the masses. ذہین لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام ماسز کے لیے ہے. عوام کل انعام چوپایوں جیسے جو ہیں ان کے لیے ہے یہ مذہب کا جھانسا، یہ مذہب کی افیم، اوپیم. ہمارے لیے نہیں ہے، ہم ذہین لوگ ہیں. لیکن وہ بچہ جس کے گھر میں ٹریڈیشن تھی وہ بچ گیا. وہ کیسے بچا؟ اس کے دل نے تو نہیں مانا مذہب کو، اسلام کو، نماز کو، روزے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بچپن سے اس کی گٹی میں ڈالی گئی تھی ایک بات کہ ماں باپ کو نہ نہیں کرنی. اس کی ماں کہتی بیٹا نماز پڑھو، ہاں وہ بغیر وضو نماز پڑھ لے، لیکن کہتا ہے اچھا امی جی، اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے. اس کا باپ کہتا ہے بیٹا آؤ جمعہ پڑھنے چلیں، کہتا ہے اچھا بھائی، اور باپ کے ساتھ چل پڑتا ہے. تو پھر جب وہ اس دین پر عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر آہستہ 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 وہ باتیں اس کے دل میں گھر کرنا شروع کرتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے. اچھا پھر کچھ لوگ ہیں کہ جو دو کھاتے ذہن میں کھول لیتے ہیں. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے سنایا واقعہ کہ ساہیوال میں کوئی بوٹنی کے لیکچرر تھے، لیکن ایک بہت بڑی مذہبی جماعت کے بڑے ایکٹیو کارکن تھے. تو ایسا فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ جی ڈارونزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کفر ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جی میں نے آپ سے فتویٰ نہیں مانگا، ایک بایولوجسٹ کی حیثیت سے آپ کی رائے مانگی ہے.
کہتے ہیں ہاں اس کے دلائل تو قوی ہیں. اب آپ کے ذہن میں اگر 2 کمپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں اور آپ ادھر ایک بات کہتے ہیں ادھر دوسری بات کہتے ہیں, ادھر ایک بات کو بلیو کرتے ہیں ادھر دوسری بات کو بلیو کرتے ہیں, تو پھر بھی ایک لحاظ سے عافیت ہے, لیکن ان ایکچوئل تو وہ عافیت نہیں ہے. آپ ایک سپلٹ پرسنالٹی کے مالک بن جائیں گے. آپ کی شخصیت کے اندر 2 رخا پن ہوگا, دوئی ہوگی, ڈویژن ہوگی, تو آپ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے. آپ کسی کو خاص طور پر وہ ایک اچھے دور کے پڑے ہوئے ہوں, لیکن آج کا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے دور میں وہ ہر قسم کی ہوا کے تھپیڑے سہ رہا ہے. اب اس کو کیسے آپ سیٹسفائی کریں گے؟ وہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں لہذا میں مسلمان ہوں. وہ کہتا کہ نہیں, I have choice, میں دیکھوں گا, میں جج کروں گا, میں وے کروں گا, پھر میں اپنا مذہب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کروں گا, ڈکلیئر کروں گا. تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے یا ہم خود بڑے جو ہیں وہ کنونسڈ نہیں ہیں کہ ہم اس کی زبان میں اس سے بات کر سکیں, تو اٹ ول بی ڈیزاسٹرس. ہم اپنی نسل, اگلی نسل کو دبو دیں گے کفر کے اندر اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں. اچھا, پھر جو ہم میں سے نسبتاً دیندار لوگ ہیں, اب ان کا بھی کیا مزاج ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ کسی مومن مرد یا مومن عورت کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو کوئی حکم کہیں اور اس کے پاس کوئی اختیار ہو. اب ہمارا ایک ٹرینڈ دیکھیے, ٹرینڈ کیا ہے کہ کوئی آیت قرآن مجید کی سنائے, حدیث سنائے, ہم دلیل مانگتے ہیں. کیوں؟ حالانکہ جو ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے, اس کا حکم, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانا ہے, واضح طور پر پہنچ جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے, تو ہماری گردن جھکنی چاہیے, لیکن نہیں جھکتی. یعنی وی لک فار دا آرگومنٹ. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ٹینڈنسی ہے کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے, اور پھر کئی ذریعے سے یہ حملہ آور ہوئے ہم پر. یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی ایمان تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان جو ہے انہوں نے تو اس کا جڑ ہی کاٹ دی. اچھا, اللہ تعالیٰ کا ایمان آ گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر حملے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دل میں, جو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی مظاہر آپ دیکھتے رہتے ہیں. کہ ایک سیکولر ورلڈ کے اندر الفاظ میں نہیں لیکن پریکٹیکلی ایک باقاعدہ مشن اور ایک سٹرگل چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کو دل سے نکالتی جائے, اور طرح سے کب ادھر سے حملہ کب ادھر سے حملہ. خاص طور پر 9/11 کے بعد جو حملے کیے گئے, جو ذرائع اختیار کیے گئے, ان میں سے میں چند ایک ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. نئے قوانین بنائے گئے. مثلا کسی بھی پورٹ آف انٹری پر, ایئرپورٹ کا سادہ لفظوں میں کہہ لیں, کسی بھی پیسنجر کو 9 گھنٹے کے لیے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے فار انٹروگیشن. اب وہ انٹروگیشن کیا ہے؟ اسی طرح کسی بھی امریکن شہری کو یا امریکہ کے رہنے والے امیگرینٹ کو 11 گھنٹے کے لیے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے فار انٹروگیشن. اور وہ انٹروگیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ڈاکٹر تھے وہاں امریکہ میں, تو انہوں نے کہا کہ 11 گھنٹے انہوں نے مجھ سے انٹروگیشن کی, تو میری ای میلز کا اتنا بڑا تھدا ان کے سامنے پڑا ہوا تھا, میری ساری ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ ان کے پاس تھا, سو مچ سو کہ میں 2 مہینے ایز پیئنگ گیسٹ ایک گھر میں رہا, اس کا بھی ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا. اور کیا پوچھنا انہوں نے؟ اب پوچھنا کیا ہے؟ اسی طرح جو لوگ بھی امریکہ میں رہتے ہیں, آپ کے ہمارے ملنے والے, آپ ان سے پوچھیے گا آپ کے گھر میں کبھی FBI تو نہیں آئی؟ کہ ہاں آئی, 2 دفعہ آئی ہے. اب 2 دفعہ آ کے کیا کیا انہوں نے؟ سارا کچھ ریکارڈ تو ان کے پاس ہوتا ہے, ان کمپیوٹر سے نکالا ہوا ہوتا ہے, آپ کی ای میل, آپ کی فون کالز تک جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے ان کے پاس. اب کیا کرنے آتے ہیں وہاں پر؟ آج اگر آپ چلے جائیں 15 سال پہلے, 2003, 2004, 2005 میں سوات میں گڑے کاٹے جا رہے تھے.
پتہ نہیں کاٹے بھی جا رہے تھے کہ نہیں کاٹے، لیکن بہرحال شور مچا بہت زیادہ میڈیا میں کہ وہ گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور اس پر پھر الیکٹرانک میڈیا پر بھرمار ہوئی مذاکروں کی، اور کسی مولوی کو بلا کر بھی اس کی زبان سے نکلوایا کہ گلے کاٹنے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سفاکی ہے، یہ درندگی ہے، یہ ظلم ہے۔ اچھا، اب وہی جو چینلز ہیں وہ امریکہ میں پہنچ رہے ہیں، اب وہ گھر میں آ رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی سے کہ ڈو یو نو سید مودودی؟ اب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ مولانا مودودی کو جانتا ہوں میں تو یہ خام خواہ مجھے تنگ کریں گے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ وہ صاف مکر جائے کہ ہو مودودی، I haven't heard of him۔ حالانکہ اس کی بیسمنٹ میں مولانا مودودی کی 6 کی 6 جلدیں اور ان کی ساری کتابیں جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہوں، اس نے پڑھی ہوئی ہوں، مکر جائے، کچھ نہیں ہوا۔ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، لیکن ایمان تو نہیں گیا۔ مولانا مودودی پر ہم ایمان تو نہیں رکھتے نا۔ اسی طرح کسی سے پوچھا، پتا ہے ان کو کہ یہ ڈاکٹر سار صاحب کی تحریریں سنتا ہے، ان کے مضامین پڑھتا ہے، ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے، یہ سارا تو ریکارڈ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ ایک ایک شخص نے یوٹیوب پر کتنے منٹ تک سکرول کرتے ہوئے وہ ٹھہرا ایک جگہ پر، وہ بھی ریکارڈڈ ہے۔ وہ سب کچھ پتا ہے، لیکن آگے فرضی سوال کر رہے ہیں کہ ڈو یو نو ڈاکٹر سار؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سار کون سا؟ میں تو کبھی نام ہی نہیں سنا، کس ڈاکٹر سار کی بات کر رہے ہیں؟ وہ زیر لب مسکرائیں گے، پتہ سانو سارا ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں گیا، اس لیے کہ ڈاکٹر سارا مصطفیٰ ان کا قریبی ساتھی اور ان کا شاگرد ہوں، لیکن الحمدللہ میرا ان پر ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان نہیں گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سوات میں گلے کاٹے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے جو کچھ وہ ٹی وی کے مذاکروں میں سنا ہوا ہے اس نے وہ سارا کا سارا جو ہے ریپروڈیوس کر دیا کہ درندگی ہے، شفاقی ہے، ظلم ہے۔ تو ایک دفعہ وہ چلے گئے، لیکن جب وہ سمجھیں گے کہ مناسب وقت آ گیا ہے دوبارہ آئیں گے، پہلے کوئی ایسا ڈرامہ رچائیں گے کسی ملک میں، کسی علاقے میں، اور پھر آئیں گے اور پھر پہلے یہی پوچھیں گے کہ یہ وہ جو سوات میں یا کسی اور جگہ جہاں وہ ڈرامہ کریں گے اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اور ہمارے بھائی وہ رائے دیں گے جو انہوں نے سنی ہوئی ہے۔ پھر اس وقت وہ کہیں گے کہ اچھا وہ جو مدینے میں محمد نے بنو قریظہ کے افراد کے گلے کاٹے تھے ان کے بارے میں کیا رائے؟ اپنا لاک کر لیا نا انہوں نے، اس دن گلے کاٹنے کو درندگی کہا، صفاقی کہا، ظلم کہا۔ اب وہ سوال کریں گے، اب مسلمان بیچارہ پریشان ہوگا، اب وہ اسٹیٹ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا ایمان ہے، لہذا وہ غلط تو نہیں کہے گا لیکن آئیں بائیں شائیں کرے گا اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کرے گا۔ اینڈ یہ پہلا سٹیپ ہے ان کا کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آرگو کرنا شروع کر۔ اچھا، ایسے وقت میں کوئی پھنس جائے تو پھر اس کے لیے وے آؤٹ کیا ہے؟ میرے نزدیک وے آؤٹ صرف سنت ابو بکر پر عمل کرنا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور اگلی صبح آ کر آپ نے حرم میں اعلان کیا کہ میں رات کو فلسطین گیا اور پھر 7 آسمانوں پر گیا، تو لوگ بڑے ہنسے کہ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا معاذ اللہ۔ ابو جہل بھاگا حضرت ابوبکر کے گھر گیا، کنڈا کھٹکھٹایا، نکلے، ہاں بھائی یہ کہو، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو مان لو گے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے سمجھا کہ شاید میرا 3 نشانے پر لگ گیا ہے۔ اس نے کہا تمہارا یار تو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر نے فوراً یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یعنی ہم بچپن سے جو ایمان سیکھ کے آئے ہیں اس میں تو یہی ہے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ جو ہے ہمارا، اس کا دوسرے سیگمنٹ کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اب ہمارے شعور میں یہ نہیں ہے، ہم صرف اس کو ایک عقیدہ، ایک ڈوگمیٹک فیتھ سمجھتے ہیں، دل سے اس بات پر یقین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر کوئی لاک کر ہی لے تو فوراً مسلمان کو یو ٹرن لینا چاہیے کہ بنو قریظہ کے اس واقعے کا تعلق ہے وہ اللہ کے رسول نے کیا تھا،
میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تم نے مجھے پھانسی لگانی ہے لگا دو، گولی مارنی ہے مار دو، گنٹانامہ میں بھیجنا ہے بھیج دو، میری سکن جو ہے، میری جلد ادھیڑ دو میرے جسم سے، لیکن I stand by him. میں ان کو اون کرتا ہوں، میں ان کے ہر ایکٹ کو اون کرتا ہوں، میں ان کے ہر فرمان کو صلی اللہ علیہ وسلم اون کرتا ہوں. یہ ہے ایمان کا تقاضا. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی صفائی سے یہ ایمان اس نظام تعلیم نے ہم سے چھین لیا. یہ اصل میں چیز ہے کہ سیکولرزم کا جو یہ روٹ ہے کہ نظام تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے ہم سے سب کچھ ایمان چھین لیا تو سب کچھ چھین لیا. ہمارے پاس ہے کیا؟ دنیا میں ہماری کوئی عزت ہے کیا؟ دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں کیا؟ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کیا کریں؟ وہ فیصلے تو ساری دنیا کے G7 میں، G8 میں، G15 میں ہوتے ہیں. ہمیں کون پوچھتا ہے؟ ہماری واحد دولت، میری، آپ کی، ہم سب کی، وہ کیا ہے؟ دولت ایمان ہے. لیکن سیکولرزم نے، اس نظام تعلیم نے ہم سے وہ دولت چھین لی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں واپس لوٹا دے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لے آئیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی لائی ہوئی ہر بات حرف آخر ہے. حرف آخر، کوئی نیا اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. بس یہ مان لیں گے تو انشاءاللہ باقی کام خود بخود ان لائن آ جائیں گے. بس یہی گزارشات میں کرنا چاہتا تھا. باقی آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کے کلائنٹس جو ہیں وہ عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوں گے آپ کے انتظار میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.